अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा फ़सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज मुझे इस्लाम और सेकुलरिज़म पर गुफ्तगू करनी है। ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है और दिलचस्प भी है, इसलिए कि इसमें कंट्रोवर्सी इंतहा की है। आपको कुछ लोग इस राय का इजहार करते हुए मिलेंगे कि इस्लाम को सेकुलरिज़म से कोई ख़तरा नहीं है, इस्लाम में सेकुलरिज़म की गुंजाइश है, सेकुलरिज़म में इस्लाम की गुंजाइश है। लेकिन उसके बिल्कुल मुखालिफ राय भी आपको मिलेगी कि सेकुलरिज़म में इस्लाम की कोई गुंजाइश नहीं और इस्लाम में सेकुलरिज़म की कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ तक कि इस्लाम की असल जंग सेकुलरिज़म के साथ है। तो आइए आज हम इस मौजू को समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हमें इसकी समझ भी अता फरमाए और क्लैरिटी भी अता करे। दो हिस्से हैं मौजू के, इस्लाम और सेकुलरिज़म। पहले हम इस्लाम को देखते हैं कि इस्लाम क्या है। इस्लाम दीन है और दीन के मानी बदले के हैं। मालिकी यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक। अरबी का मुहावरा है कमा तुदीन तुदान, लेन देन, जैसा दोगे वैसा भरोगे। अरब कहता है दिन्ना हूँ कमा दानू, जैसा सलूक उन्होंने हमारे साथ किया था वैसा ही हमने उनसे किया। दीन कुरान मजीद में कानून के मानों में भी आया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा हम सब जानते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने भाई बिन्यामीन को डिटेन करना चाहते थे, अपने पास रोकना चाहते थे, लेकिन बादशाह के कानून में सिर्फ एक ही गुंजाइश थी किसी को रोकने की, किसी को डिटेन करने की, और वो ये थी कि कोई चोरी करे तो उसके बदले उसको पकड़कर कैद कर लिया जाए। कुरान मजीद ने इसको यूं बयान किया है कि ज़ालिका किदना ली यूसुफ, यूं हमने यूसुफ को तरकीब सुझाई। माकाना याखुद अखाहु फी दीनिल मलिक, बादशाह के दीन में यानी बादशाह के कानून में वो अपने भाई को डिटेन नहीं कर सकते थे। लिहाजा ज़ालिका किदना ली यूसुफ, हमने यूसुफ को तरकीब सुझा दी कि इस तरह कोई अहम चीज़ उसके थैले में डालकर वहाँ से बरामद कर लो और फिर उसके बदले अपने भाई को पकड़ लो। फिर कुरान मजीद में दीन का लफ्ज़ जब इस्लाम के लिए इस्तेमाल हुआ है तो वह तर्ज़ ज़िंदगी, निज़ाम हयात के लिए इस्तेमाल हुआ है। जो आयत मैंने आपको सुनाई, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इसके करीब एक और लफ्ज़ है मज़हब, जो सेकुलर लिटरेचर में भी आया है और इस्लाम में भी आया है, इस्लामिक लिटरेचर में भी आया है।
ہمارے لٹریچر میں یعنی اسلامک لٹریچر میں مذہب کا لفظ مختلف فقہوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جیسے مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی وغیرہ، جسے ہم عام طور پر مسلک کہتے ہیں۔ مذہب کے لفظی معنی بھی راستے ہی کے ہیں، ذہب یذہب کے معنی جانا، جس راستے پہ چل کے آپ جاتے ہیں اس کو مذہب کہتے ہیں۔ سلوک کے معنی بھی راستہ ہے، مسلک بھی وہی ہے اور شریعت بھی وہی ہے۔ ذرا جب مضبوط راستہ ہو، پکا راستہ ہو، جیسے شارع سڑک کو کہتے ہیں، تو وہ پکا راستہ جو ہے وہ شریعت کا راستہ ہے۔ پھر ایک مذہب ہے اور ایک سلوک ہے، یہ سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے، دین پر چلنے کے مختلف راستے ہیں۔ تو مذہب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہماری فقہوں کے لیے ہمارے پرانے لٹریچر میں، لیکن اسلام کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ اسلام کو دین کہا جاتا ہے، لیکن مختلف مسالک کو مذاہب کہا جاتا ہے، یعنی یہ اس منزل کی طرف جانے کے مختلف راستے ہیں۔ ایک امام شافعی نے نظام ترتیب دیا، ایک امام ابو حنیفہ نے دیا، ایک امام مالک نے دیا، ایک امام احمد بن حنبل نے دیا، تو یہ سب دین ہی کے چلنے کے راستے ہیں۔ مختلف انٹرپریٹیشن ہے دین کے احکام کی جو ان حضرات نے کی ہیں، اور اہل سنت تمام کو درست سمجھتے ہیں، لیکن اسلام کی ذرا سینکٹیٹی برقرار رکھنے کے لیے، اس کا تقدس برقرار رہے کہ وہ کنٹروورشل نہ ہو، اس میں ڈفرینس آف اوپینین نہ ہو، وہ اسلام ہے۔ لیکن یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ ایک مذہب جس میں میں بعد میں آؤں گا، جس کی طرف جو سیکولر لٹریچر میں استعمال ہوتا ہے وہ اور ہے، لیکن یہ مذہب جو اسلامک لٹریچر میں آیا ہے یہ ان فقہوں کے لیے آیا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان فقہوں میں دین کا پورا تصور موجود ہے۔ عنوانات مختلف ہیں۔ کتاب النکاح کے عنوان سے پورا اسلام کا معاشرتی نظام ان فقہوں میں زیر بحث آیا ہے۔ کتاب البیوع، با یبیع بیعن کے معنی بیچنا، اور کتاب البیوع خرید و فروخت کا باب، اس میں سارے معاشی مسائل جو ہیں وہ زیر بحث لائے گئے ہیں، گویا اسلام کا معاشی نظام بھی زیر بحث آیا ہے۔ اور کتاب الامارہ، امارہ امیر سے یعنی امارت قائم کرنا، خلافت قائم کرنا، اس کے سارے احکام جو ہیں وہ کتاب الامارہ میں آئے ہیں۔ تو گویا پورا دین وہ اس کے اندر موجود ہے، لیکن عنوانات مختلف ہیں۔ پھر ایک اور لفظ انگریزی کا ریلیجن ہے۔ اس کو جب میں نے، ظاہر ہے انگریزی کا لفظ ہے تو انگریزی ڈکشنری سے ہی اس کا پتہ چلے گا۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے پرانے ایڈیشنز کے اندر، جو 48 کا ایڈیشن ہے غالباً، اس میں ریلیجن کی تعریف تھی بلیف ان دا ایگزسٹنس آف اے سپر نیچرل رولنگ پاور، کوما کنٹرولر اینڈ کریٹر آف دا یونیورس، کوما who has given man a spiritual nature which continues to exist after death of the body۔ اب آپ سرسری طور پر دیکھیں گے تو بالکل اسلام ہی کی تعریف معلوم ہوگی۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ یہ اسلام کی تعریف ہے تو غالباً آپ سب لوگ کہیں گے کہ ہاں بالکل اسلام کی تعریف ہے، لیکن ذرا غور سے پڑھیں گے تو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کے پرسونیفائڈ بینگ کا انکار ہے۔ پھر ڈیفینیشن میں آپ کے سامنے بولتا ہوں، غور سے سنیے گا اس کو۔ بلیف ان دی ایگزسٹنس آف اے سپر نیچرل رولنگ پاور، ناٹ پرسن۔ اللہ تعالیٰ از ناٹ اے پاور، اللہ تعالیٰ از اے پاورفل بینگ۔ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یعنی یہ جو پاور ہے یہ سیکولر تصور ہے کہ اس کے پیچھے ایک بڑی قوت کار فرما ہے، اس کو بشک جتنے مرضی کیپٹل این کے ساتھ نیچر لکھ لیں وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ نیچر کا جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں انگریزی زبان میں، انگلش لٹریچر میں استعمال ہوتا ہے، آپ غور سے پڑھیے تو اس میں اللہ تعالیٰ کوئی پرسونیفائڈ بینگ نہیں ہے، کوئی ہستی نہیں ہے، وہ ایک بلائنڈ فورس ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ از ناٹ اے پاور، وہ ایک پاورفل بینگ ہے، اس کا ایک پرسونیفائڈ وجود ہے، اور جہاں بھی ایک پرسونیفائڈ وجود ہوگا اس میں یس بھی ہوگا، نو بھی ہوگا، اس کی پسند بھی ہوگی، اس کی ناپسند بھی ہوگی، وہ اپروو بھی کرے گا، ڈس اپروو بھی کرے گا، وہ الاؤ بھی کرے گا، ریسٹرکٹ بھی کرے گا۔
تو یہاں بھی پرسونیفائڈ بینگ ہوگا، وہاں پسند و ناپسند آئے گی. اس کی میں سادہ مثال دیتا ہوں کہ آپ کوئی کام کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سکین کرتے ہیں کمپیوٹر میں. کمپیوٹر جو ہے وہ جو جواب اس کو بتایا گیا ہے اس کے مطابق وہ ٹک کرے گا، اور جو آپ کا جواب اس کے مطابق نہیں ہے اس کو کراس کر دے گا. لیکن اگر آپ کے کام کو دیکھنے والا کوئی باس ہے، کوئی پرسونیفائڈ بینگ ہے، تو اس کے موڈ کو لازماً آپ ڈپکٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے اس کے کامنٹس میں. باس کا موڈ اچھا ہو تو آپ کچھ بھی کر کے لے جائیں تو شاباش دے کے آپ کو واپس بھیجے گا. لیکن اگر باس کا موڈ آف ہو تو نو میٹر واٹ یو ہیو ڈن، وہ آپ کے منہ پر دے مارے گا وہ پیپر بھی، یہ کیا کر کے لائے ہو. تو یہ فرق ہوتا ہے کہ مشین میں، کمپیوٹر ایک مشین ہے، اس کی اپنی نہ کوئی پسند ہے نہ ناپسند ہے. اس کو جو پروگرام کیا گیا ہے وہ اس کے مطابق ایکٹ کرتا ہے. تو غور سے سنیے گا اس تعریف کو کہ بلیف in the existence of a supernatural ruling power, creator and controller of the universe, who has given man a spiritual nature which continues to exist after death of the body. اس کے بعد پھر سیمی کولن کے بعد وہ کرسچینٹی کی ایک تعریف ہے، مونکس ان کا ایک فرقہ ہے، اس کا حوالہ ہے. اور اس کے بعد پھر تعریف ہے، پھر سیمی کولن کے بعد رولنگ پیشن آف ونز لائف. غور کیجئے، یہ عین دین کی تعریف ہے کہ دین جو ہے یہ ہمارا رولنگ پیشن ہے. پوری زندگی کو، ہمارے تمام معاملات کو وہ رول کرتا ہے. تو رولنگ پیشن آف ونز لائف. لیکن اس کے بعد پھر 95 کا ایڈیشن میں نے دیکھا آکسفورڈ ہی کا، تو وہاں پہلی تعریف غائب کر دی انہوں نے. یعنی جس سے شبہ بھی پڑے کہ اس میں اسلام ثابت ہو رہا ہے، اس کو بھی نکال دیا انہوں نے. اور جو دوسری تعریف تھی اس کو امینڈ کیا انہوں نے. امینڈمنٹ کیا تھی؟ پہلے تھا رولنگ پیشن آف ونز لائف، اس کے بعد آ گیا کنٹرولنگ انفلوئنس آف این انڈیویجول. اب سرسری طور پر آپ دیکھیں گے تو ایسا ہی معلوم ہوگا کہ ایک ہی بات ہے. پھر غور سے دیکھیں، پیشن ہمیشہ اندر سے اٹھتا ہے اور کنٹرول ہمیشہ باہر سے آتا ہے. اب یہ کنٹرول کا کانسیپٹ جو ہے یہ اصل میں فرائڈ نے دیا ہے کہ انسان کے اندر جو ہم روح کو مانتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی فطرت کے اندر نیکی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے. فردر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے روحانی سطح پر عہد الست کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے. یعنی کسی شکل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی دیدار ہماری ارواح کو کرایا تھا اور ہم سے سوال پوچھا تھا، الست بربکم، ایم آئی ناٹ یور لارڈ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سورہ اعراف میں ہے قالوا بلا شہدنا. تو ہم سب کی ارواح نے کہا او یس، کیوں نہیں، یس انڈیڈ شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہمیں اندر سے حاصل ہے. ہماری روح نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، پہچانا ہے، اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے کہ تو ہمارا رب ہے. لہذا اب اس تعریف کو بھی چیلنج ہو گیا اور فرائڈ نے یہ تصور دیا کہ یہ مذہب اور دینداری اور یہ اخلاق، یہ سب کیا ہے؟ یہ باہر سے ٹھونسی جانے والی چیزیں ہیں. انسان کے اندر اس کا کوئی اوریجن نہیں ہے، انسان کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے. تو اب پھر دوبارہ دیکھیے گا ایک دوسرے کے سامنے رکھ کر، رولنگ پیشن آف ونز لائف اور کنٹرولنگ انفلوئنس آف این انڈیویجول. تو یہ کیا ہے؟ یعنی اسی ریلیجن کو وقت کے ساتھ ساتھ جو نظریات نئے نئے آ رہے ہیں اس کو بدلا جا رہا ہے. اور یہ پہلے جو فلسفے کے اندر بھی آئیڈیلسٹ اور ریئلسٹ جو ہیں وہ پیرل چلتے رہتے تھے، اسی طرح مذہبی لوگ اور بے دین لوگ وہ پیرل چلتے رہتے تھے. مذہبی نظریات ہیں اور یہ دوسرے نظریات ہیں. لیکن 1920s میں جب لاجیکل پازیٹیوزم آیا، یہ فلسفہ جو ہے وہ تقریباً رائج ہو گیا اور اس کو تسلیم کر لیا گیا کہ ہاں ایسے ہی ہے. یہ نظریہ کیا تھا اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا کہ سیکولرزم کی تعریف کرنے کے بعد. اب آتے ہیں سیکولرزم کی طرف. یہ دو الفاظ کا مجموعہ بڑا آبویسلی نظر آ رہا ہے، سیکولر اور ازم.
ازم کہتے ہیں فلسفے کو، نظریہ حیات کو، کمیونزم، کیپٹلزم، سوشلزم. توحید کا ترجمہ کیا جاتا ہے مونوتھیزم. تو ازم کے معنی نظریہ حیات، اور سیکولر کے معنی آکسفورڈ ڈکشنری میں نے دیکھے وہ تھے ورلڈلی. سیکولر کا مطلب ہے ورلڈلی، ناٹ ریلیجس اور اسپرچل، یعنی اس دنیا سے متعلق، کسی اور جہان سے متعلق نہیں، مذہب سے متعلق نہیں، اسپرچویلٹی سے متعلق نہیں، روحانیت سے متعلق نہیں، یعنی اسی دنیا سے، ورلڈلی، ناٹ ریلیجس اور اسپرچل. اب کامن سینس کیا کہتا ہے، اور یہی ونڈو ڈریسنگ ہے سیکولرزم کی، کہ سیکولرزم سیکولر اور ازم کا مجموعہ ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہے نہیں. یعنی سیکولرزم کی عام جو تعریف آپ نے سن رکھی ہوگی وہ کیا ہے؟ سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ. مذہبی معاملات کو اور دنیاوی معاملات کو علیحدہ علیحدہ کرنا، وہ ایک دوسرے میں دخل نہ دیں. یہ کیا ہے؟ یہ سیکولرزم کی ونڈو ڈریسنگ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ایک خطرہ، ہمیں خیال سا آتا ہے کہ شاید سیکولرزم اسلام میں رکاوٹ نہیں ہے. اب اس سطح پر سیکولرزم کیا کہتا ہے؟ اچھا، یہی لفظ سیکولر جب ورب میں استعمال ہوا، ٹو سیکولرائز، اس کے مطلب سیکولر کے نہیں ہے. آکسفورڈ ڈکشنری کے وسیع 48 کے ایڈیشن میں سیکولرائز کی تعریف تھی ٹو ریڈیوس دا رول آف ریلیجن ان موریلٹی اینڈ ایجوکیشن. پھر دوہرا رہا ہوں، ٹو سیکولرائز مینس ٹو ریڈیوس دا رول آف ریلیجن ان موریلٹی اینڈ ایجوکیشن. موریلٹی، مورل لا، آپ کو معلوم ہے، سچائی، دیانتداری، اچھا اخلاق، ان کو موریلٹی کہتے ہیں، مورل لا کہتے ہیں. کانسیپٹ کیا ہے اس کا؟ کہ وہ کیریکٹرز یا وہ ویلیوز جو ہمارے اندر لکھی ہوئی ہیں اور اندر سے ہم پڑھتے ہیں، ان کو مورل ویلیوز کہتے ہیں. مثال کے طور پر مجھے کسی معاملے میں سچ بولنا چاہیے یا جھوٹ بولنا چاہیے. اس کے لیے نہ مجھے والدین سے تربیت لینے کی ضرورت ہے، نہ مجھے استاد سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میں سچ بولوں یا جھوٹ بولوں، نہ مجھے کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ میرے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو ایکچوئل ہے اگر میں اس کو بیان کر دوں تو یہ سچ ہے، یہی مجھے کرنا چاہیے، اور اس کے خلاف مجھے نہیں کہنا چاہیے. اور مجھے ہمیشہ دیانتداری کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، کسی کو چیٹ نہیں کرنا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. اس کے لیے مجھے کوئی ٹریننگ لینے کی، کوئی لیکچر لینے کی ضرورت نہیں ہے. آئی نو اٹ فرام ان سائڈ کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور مجھے چیٹنگ نہیں کرنی چاہیے. تو موریلٹی کیا ہے؟ یہ طے کرنا what to do and what not to، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا لیجیٹیمیٹ ہے، کیا انلیجیٹیمیٹ ہے، کیا پرمیسیبل ہے، کیا پرمیسیبل نہیں ہے. یہ سارے جو سوالات ہیں، لیگل، ان لیگل، یہ سب موریلٹی ہے. اور ایجوکیشن، یہ اس سے بھی زیادہ بڑا حملہ ہے سیکولرزم کا، جس کو عام طور پر کنسیڈر نہیں کیا گیا. یعنی عام طور پر آپ کو ہمارا جو دینی لٹریچر ہے اس میں سیکولرزم کا صرف وہ جو سیاسی پہلو ہے وہ زیر بحث آتا ہوا نظر آئے گا کہ جی سارے قوانین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے تحت ہونے چاہیے. نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. لیکن اس کا زیادہ خطرناک پہلو میرے نزدیک وہ ایجوکیشن میں ہے. محترم ڈاکٹر سرار احمد صاحب، صدر مؤسس مرکز عمل خدام القرآن نے چھوٹا سا ایک کتابچہ لکھا تھا، اسلام کی نشأت ثانیہ کرنے کا اصل کام. اگر آپ نے پہلے نہیں پڑھا تو ضرور پڑھیے گا. شاید اگر باہر مکتبہ لگتا ہے آج ہی لے کے جائیے گا اس کو اور آج ہی پڑھیے گا اس کو. تھوڑا سی مشکل ہے لیکن میری گفتگو کے بعد آپ کے لیے وہ پڑھنا آسان ہوگا. اس کی زبان ذرا بہت ثقیل ہے. اس کا پہلا ہیڈنگ ہی بھگا دینے والا ہے، فکر مغرب کا ہماگیر استیلا. تو انسان بھاگ جاتا ہے. بس ہیڈنگ سے نہ گھبرائیں، پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ وہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. تو ایجوکیشن، یہ ایجوکیشن کیا ہے؟ علامہ اقبال کے کچھ اشعار آپ کے سامنے اگر میں کوٹ کروں تو شاید آپ کو کچھ اندازہ ہوگا.
مسئلہ علامہ فرماتے ہیں کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ کہ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلائے گا الہاد بھی ساتھ۔ اور اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں کہ یوں قتل سے لڑکوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ یہ کالج کیا ہے؟ یہ جو علامہ اقبال نے اہل مدرسہ کہا ہے، تو یہاں ذہن میں رکھیے گا، یہاں دینی مدارس مراد نہیں ہے، یہ اسکول کا اردو ترجمہ ہے مدرسہ۔ تو جو بھی اسکول گیا، یعنی میں، آپ، ہم سب، ہم اسکول گئے ہیں اور اس نظام تعلیم کا وکٹم ہے۔ اس تعلیم نے ہم سب کو ڈسا ہے، وہ وائرس ہم سب کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ وہ تعلیم جو ہم نے حاصل کیا وہ کیا ہے؟ وہ تعلیم یہ ہے کہ حقیقی وجود صرف اسی شے کا ہے جو آنکھوں سے نظر آئے، کانوں سے سنائی دے، زبان اس کا ذائقہ چکھ سکے، ناک اس کی کوئی سمیل سونگھ سکے، یا اس کو ہاتھ سے چھوا جا سکے، تب تو اس کا کوئی حقیقی وجود ہے۔ یا کم سے کم ہمارے ان حواس میں سے کوئی حص اس کو ویریفائی کر سکے۔ یہ ویریفیکیشن کے لفظ کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، ویریفائی کر سکے۔ مثال کے طور پر، یعنی ابھی میرے فون کی گھنٹی بجے گی اور میں کال کو رسپونڈ کروں گا اور کراچی میں کسی صاحب سے بات کر لوں گا، تھرو واٹ؟ الیکٹرو میگنیٹک ویوز۔ سائنس دعویٰ کرتی ہے کہ یہ ساری کائنات میں الیکٹرو میگنیٹک ویوز پھیلی ہوئی ہیں، جو سیٹلائٹ تک ہیں، سمندر میں ہیں، فضا میں ہیں، زمین پر ہیں، آسمان پر ہیں، لیکن نظر نہیں آتی، سنائی بھی نہیں دیتی، نہ کوئی ذائقہ، نہ کوئی اسمائل، نہ ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں۔ لیکن ویریفائی ہو گئی نا کہ میرے فون کی گھنٹی بجی، میں نے کال ریسیو کر لی اور کراچی میں بات کر لی، بیرون ملک کہیں بات کر لی، کنفرم ہو گیا کہ ہاں وہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ ویریفائی ہو گیا کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز موجود ہیں۔ اسی طرح وائی فائی میں نے کلک کیا تو آ گیا کہ اتنے جو وائی فائی جو ہیں وہ آپ کی رینج میں ہیں، مجھے پاس ورڈ معلوم ہو، میں وہ پاس ورڈ انٹر کر دوں تو میں کہیں کچھ بھی کر سکتا ہوں، بڑی بڑی فائل جو ہے وہ میں ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہوں، کوئی بھی ویب سائٹ میں کھول سکتا ہوں، یوٹیوب پہ جا سکتا ہوں، باقی جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں میں ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہوں، تو ویریفائی ہو گیا۔ اسی طرح تو سیکولرزم کی تعریف جو 95 کے ایڈیشن میں مجھے نظر آئی، اگر وہ آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پھر یہ ایجوکیشن کیا چیز ہے، ٹو ریڈیوس دا رول آف ریلیجن ان مورالٹی اینڈ ایجوکیشن۔ ایجوکیشن کیا ہے؟ اس تعریف میں ہے سیکولرزم مینس بلیف دیٹ لاز اینڈ ایجوکیشن should be based on facts and science etc. rather than religion. یہ فیکٹس اینڈ سائنس کا اس کو ذرا ٹریس کریں۔ فیکچول چیز کون سی ہے؟ ایک ہے خیالی، ایک ہے فیکچول، ریئل۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو فیکچول چیز وہ ہے کہ جو سائنٹیفکلی پروو ہو جائے۔ سائنٹیفکلی پروو ہونے کے کیا طریقے ہیں؟ یا تو وہ 5 سینسز میں ڈائریکٹلی آئے، یا 5 سینسز ان کو ویریفائی کر سکیں، یا کسی سائنٹیفک میتھڈ سے پروو ہو جائے۔ اس کی بھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ سب نے، اکثر لوگوں نے، آپ میں سے فزکس پڑھی ہوگی، تھوڑی سی پڑھی ہو لیکن 12 پڑھی ہوگی۔ اس میں آپ نے آئنسٹائن کا نظریہ اضافت، آئنسٹائنز تھیوری آف ریلیٹیوٹی پڑھی، اور آئنسٹائن چونکہ میتھمیٹیشین تھا، آپ نے اس کی ایک ایکویشن پڑھی، E=mc²۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب کوئی آبجیکٹ ویلوسٹی آف لائٹ سے موو کرے گا تو وہ انرجی میں کنورٹ ہو جائے گا، اور اس کے لیے ڈسٹینس 0 ہو جائے گا اور ٹائم انفینٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو انرجی میں یہ چیز لازم ہے، یعنی ہمارا دینی جو تصور ہے اس کے مطابق فرشتے نور سے بنے ہیں جو ایک انرجی ہے،
لائٹ انرجی. تو فرشتے نور سے بنے ہیں، لہذا ود ان نو ٹائم وہ آسمان سے زمین پر اور زمین سے آسمان کی طرف جا سکتے ہیں. ان کی اس لیے کہ ان کے لیے ڈسٹینس زیرو ہے، ٹائم انفینٹ ہے. لیکن یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دے دی نا، لیکن اس سے پہلے بھی جب آپ نے یہ ایکویشن پڑھی تھی ایف ایس سی میں یا میٹرک میں، تو آپ نے مان لیا تھا اس کو کہ ہاں واقعی ایسا ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا سائنس پر ایمان ہے کہ جو چیز بھی سائنٹیفک میتھڈ سے، میتھمیٹکس ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے، پروو ہو جائے تو وی بلیو ان اٹ، وی بلیو ان اٹ. تو وہ تعریف کیا ہے؟ بلیف that laws and education should be based on facts and science etc. یہ ایٹسٹرا کیا ہے؟ یہ میں نے آپ کو مثال دیا میتھمیٹکس کی. تو ڈائریکٹلی 5 سینسز میں کوئی چیز ان کی گرفت میں آ جائے، یا 5 سینسز میں سے کوئی سینس اس کو ویریفائی کر سکے، یا وہ کسی سائنٹیفک میتھڈ سے، ون آف دیم از میتھمیٹکس، پروو ہو جائے، تو وہ تو ریئل ہے. لیکن کوئی چیز یا کوئی تصور نہ حواس خمسہ کی گرفت میں آئے، ان کے لیے ویریفائیبل ہو، نہ ان کی گرفت میں آئے، نہ ویریفائیبل ہو، نہ کسی سائنٹیفک میتھڈ سے ثابت ہو، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اچھا اب آئیے، قرآن مجید کی پہلی بات کیا ہے؟ قرآن مجید ہدایت ہے نا، رہنمائی ہے. فور ہوم؟ کس کے لیے؟ الذین یؤمنون بالغیب. یہ غیب کیا ہے؟ یہ اس کا الٹ ہے. یعنی جو سائنٹیفکلی پروو ہونے والا، نظر آنے والا، سنائی دینے والا، چکھائی دینے والا، پکڑائی دینے والا اور ویریفائی نہ ہونے والا، وہ کیا ہے؟ وہ غیب ہے. تو قرآن مجید میں رہنمائی کی پہلی شرط کیا ہے؟ قرآن مجید سے استفادے کی، قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنے کی، یؤمنون بالغیب. جبکہ سائنٹیفک نقطہ نگاہ سے، سیکولر نقطہ نظر سے، جو چیز سائنٹیفکلی پروو نہ ہو اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اب اللہ کا وجود غیب ہے، فرشتوں کا وجود غیب ہے، جنات کا وجود غائب ہے. وہی آنکھوں سے تو نظر نہیں آئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر ہم نے مانا کہ یس آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جو کلام آپ پیش کر رہے ہیں اللہ کا کلام ہے، جو خبر آپ دے رہے ہیں آخرت، یہ سچی خبر ہے. جبکہ سائنٹیفکلی اسپیکنگ موت و حیات کا یہ سلسلہ، اس میں کسی خدا کا، گاڈ کا کوئی تصور نہیں ہے. وہ ایم بی بی ایس کے، بی ڈی ایس کے کورس میں ایک سبجیکٹ ہے بایو کیمسٹری. اس کی ایک کتاب اسینشلز آف بایو کیمسٹری پروفیسر مشتاق صاحب کی لکھی ہوئی تھی. اس کے ٹائٹل پر شعر لکھا ہوا تھا، زندگی کیا ہے عناصر کا ظہور ترتیب. کہ جب مختلف ایلیمنٹس ایک خاص ارینجمنٹ میں آتے ہیں تو دے اسٹارٹ لیونگ. اور موت کیا ہے؟ انہی عناصر کا پریشان ہونا. کہاں گیا اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کو ایک طرف کر دیا گیا، اس کو نکال کے پھینک دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ریلیونٹ نہیں رہا، ریلیونس نہیں اس دنیا کی زندگی کے ساتھ اور ہماری تعلیم کے ساتھ. یہ ہے سیکولرزم کا اصل زہر. ہوا کیسے؟ جیسے میں نے آپ کو بایولوجی کی مثال دے دی، بایو کیمسٹری کی مثال دے دی، اسی طرح آئیے، یعنی سائنسز میں سب سے بڑی سائنس جو ہے یہ فزکس ہے، جو اس کائنات سے براہ راست جو میگا کائنات ہے اس سے بحث کرتی ہے. کیمسٹری تو پھر بھی اس کے اندر جا کر اس کے ایلیمنٹ سے بحث کرتی ہے نا، لیکن پورا کے پورا جو آبجیکٹ ہے وہ تو فزکس کے اصولوں کے تحت موو کرتا وہ نظر آتا ہے نا ہمیں. اب فزکس میں کیا ہے؟ جب ہم نے پڑھا تو ہم سب نے مانا. وہ کیا تھا؟ لا آف کنزرویشن آف ماس. میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. میٹر جو 100 سے زیادہ ایلیمنٹس کی شکل میں ہمیشہ سے موجود تھا،
نائٹروجن، آکسیجن، کاربن، سوڈیم، پوٹاشیم، میگنیشیم، یہ سارے جو تھے ایلیمنٹس ہمیشہ سے موجود تھے، اور ان کے درمیان ایکشن، ان کے ملنے سے، پھٹنے سے، ایکشن اور ری ایکشن سے یہ کائنات وجود میں آئی۔ یہ ہے سائنس کا تصور۔ اور ہم سب لوگ جو اسکول کالج میں گئے، ہم نے اپنے ذہن کے دو سیکشنز بنا لیے۔ ایک میں تو ہم جو کلاس میں پڑھ رہے تھے، کالج میں پڑھ رہے تھے، وہ وہاں پڑھا ہوا تھا پورے لاجک کے ساتھ اور ہماری فل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ۔ دوسرا کھاتا ہم نے رکھا ہوا تھا دماغ کا، مذہب کا۔ اچھا، دونوں میں مخالف چیزیں ہم پڑھ رہے تھے، ایک سمجھ کر اور ایک بغیر سمجھے۔ کالج میں ہم پڑھ رہے تھے میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ۔ قرآن مجید میں ہم پڑھ رہے تھے خلق السماوات والارض، خلق اللہ السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اچھا، لیکن قل هو اللہ احد ہم پڑھ رہے تھے جھمجھو پر، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ ایک ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، یعنی اس سے کوئی اور چیز پیدا نہیں ہوئی اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا، اس کا ہم کف، اس کا ہم پلہ کوئی نہیں۔ تو مجھے آپ بتائیے کہ یہ میٹر کو جو ہم مان رہے تھے کہ نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ، تو ہم پلہ تو بنائے ہوئے تھے ہم۔ بلکہ زیادہ جو افسوسناک بات ہے کہ ہم قل هو اللہ بغیر سمجھے پڑھ رہے تھے، ہم قرآن مجید بغیر سمجھے پڑھ رہے تھے اور سائنس سمجھ کر پڑھ رہے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہوئی ہم پر کہ ہماری اکثریت جو تھی وہ صرف پڑھ رہی تھی پاس ہونے کے لیے یا جاب کے لیے، لہذا انہوں نے اپنے ذہن کا ایک سیگمنٹ رکھا ہوا تھا جو پڑھائی والا، اس میں وہ پڑھ رہے تھے، یاد کر رہے تھے، امتحان دے رہے تھے، پاس ہو رہے تھے، جابز حاصل کر رہے تھے اور دنیا میں آگے بڑھ رہے تھے۔ اکثر جو ہماری آبادی ہے، ہماری اکثریت ہے، وہ امتحان پاس کرنے کے بعد اپنے ذہن میں جو کچھ ہے اس کو بھی نکال کے باہر رکھ دیتی ہے اور کتابوں کو بھی پھینک دیتی ہے۔ لیکن ایک بڑی قلیل اقلیت ذہین لوگوں کی ہوتی ہے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ہماری تاریخ میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ ملحد بھی ہوئے ہیں۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فلسفہ پڑھا، باقاعدہ ملحد ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا، مذہب کا انکار کر دیا۔ وہ تو پھر بعد میں جا کر پھر ان کی خط و کتابت ہوئی ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور پھر وہ اثر نو مسلمان ہوئے ہیں، پھر قرآن مجید کے مفسر بنے ہیں، مترجم بنے ہیں، اردو ترجمہ بھی، اردو تفسیر بھی، اور انگریزی ترجمہ بھی، انگریزی تفسیر بھی انہوں نے لکھی ہے۔ بہت بڑے عالم انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے مولانا عبد الماجد دریابادی تھے۔ تو جو ذہین آدمی ہے، جس نے وہ سمجھ کر پڑھتا ہے، وہ دین و مذہب کا انکار کرتا ہے۔ اس کی پھر آگے تقسیم ہے، جن کی سمجھ میں آ گیا، ظاہر ہے دین تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں، نہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، بلکہ ہم تو بڑے واجبی طور پر مسجد میں جاتے رہے اور مولوی صاحب کے پاس بیٹھتے رہے ناظرہ قرآن پڑھنے کے لیے یا حفظ کرنے کے لیے، باقاعدہ دین سمجھنے کے لیے تو ہم کسی کے سامنے گئے ہی نہیں۔ لیکن دنیاوی تعلیم کے لیے ہم نے بہترین سے بہترین اسکول جوائن کیا، اعلیٰ سے اعلیٰ یونیورسٹی میں گئے، مہنگا سے مہنگا ٹیوٹر جو ہے وہ ہم نے رکھوایا بچوں کے لیے، لیکن دین و مذہب سمجھانے کا ہم نے کوئی کام نہیں کیا۔ اب جو سمجھ جاتے ہیں ان کے پھر دو قسم کے ہیں، کیٹیگریز ہیں اس کی۔ ان میں سے جو بہت زیادہ دلیر ہوتا ہے، جس میں کوئی خاندانی روایات کو دخل نہیں ہوتا، وہ کھل کر انکار کر دیتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ آئی واز بورن ود نو ریلیجن، کبھی کہتا ہے جی ریلیجن از دا اوپیم آف دا ماسز، یعنی جو ہم ذہین لوگ ہیں، ماسز نہیں، یہ ان کو اصل میں بیوقوف بنانے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ سمجھدار لوگوں کے لیے نہیں ہے، انکار کر دیتا ہے کھلا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ دو اشخاص کا موازنہ ہے 26ویں پارے کے اندر،
کہ ایک وہ ہے کہ جب وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی فی عبادک الصالحین برحمتک فی عبادک الصالحین، اس طرح کے الفاظ ہیں. ایک وہ شخص ہے. اس کے مقابلے میں فرمایا ہے کہ جس کے والدین سے کہتے ہیں ویلک آمن، وہ تیرا ستیہ ناس، ایمان لیا، مان لے. وہ کہتا ہے نہیں، یہ سب پرانی کہانیاں ہیں، اولڈ لیجنڈز ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو یہ ہے اصل میں وہ نظام تعلیم پھر جو انسان کو اس قابل نہیں چھوڑتا کہ وہ اللہ کو مانے، وہ اس قابل نہیں چھوڑتا کہ وحی کو مانے، وہ انسان کو اس قابل نہیں چھوڑتا کہ وہ رسول کو مانے، وہ اس قابل نہیں چھوڑتا کہ فرشتوں کو مانے، وہ اس قابل نہیں چھوڑتا کہ آخرت کو مانے. اب ایک طالب علم جو بایولوجی پڑھتا ہے اس کا تقریباً اس پر بلیف ہو جاتا ہے کہ سیل جب ایک دفعہ ڈیڈ ہو جائے تو وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، ریوائیو نہیں ہو سکتا. اب ایک بات اس کے سمجھ میں بار بار کئی سال تک وہ پڑھتا رہا. اب مجھے بتائیے کہ جب اس کی رگ و پے میں یہ نظریات سرایت کر گئے ہیں، اب وہ آخرت کو کیسے مانے گا؟ آپ اسے نصیحت کریں گے تو وہ کیسے نصیحت کو قبول کرے گا؟ آپ کا مذاق اڑائے گا، آپ پر جو فکریں چست کرے گا، اور شریف ہوگا تو بس سن لے گا چپ کر کے. لیکن وہ سمجھ جائے، وہ دین کو، اسلام کو، قرآن مجید کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مانے، اس کو بھول جائے. تو بلیف that laws and education should be based on facts and science etc. rather than religion. دو باتیں آئیں نا اس میں. یہ جو ایجوکیشن ہے اس کو میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا. اب ذرا لاز کو بھی سمجھ لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ 19ویں صدی میں امریکہ میں ایک قانون پاس ہوا، یا 20ویں صدی میں، پروہیبیشن ایکٹ کے نام سے. وہ کیا تھا؟ امریکن گورنمنٹ ایک ریفرنس لے کر آئی. جتنی بھی قانون سازی ہوتی ہے وہ یا اس کا کوئی پرائیویٹ بل ہوتا ہے کہ کوئی ممبر جو ہے وہ پیش کرتا ہے، یا گورنمنٹ کو ریفرنس لے کے آتی ہے اور پھر اسمبلی میں اس پر بحث ہوتی ہے، پارلیمنٹ میں، اور پھر یا اسے منظور کیا جاتا ہے یا اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے. تو حکومت ایک ریفرنس لے کے آئی کہ شراب سے ہر سال، فیکٹس اینڈ فگرز تھیں، ہر سال اتنے حادثات ہوتے ہیں، اتنے ٹاپ سیکرٹس لیک ہو جاتے ہیں، اتنی اموات ہوتی ہیں، پولیس پر اتنا برڈن بڑھ جاتا ہے، ہاسپٹلز پر اتنا برڈن بڑھ جاتا ہے، لہذا شراب کو بین کر دیا جائے. اب فیکٹس اینڈ فگرز کی بنیاد پر وہ ایکٹ پاس ہو گیا. حالانکہ بائبل میں بھی شراب حرام ہے، اور امریکہ کی عظیم اکثریت عیسائیوں پر مشتمل ہے. لیکن وہاں ریفرنس کیا تھا؟ ریفرنس فیکٹس اینڈ فگرز تھیں، بائبل نہیں تھی. حالانکہ بائبل میں بھی حرام ہے. تو ریفرنس، لاز شوڈ بی بیسڈ آن فیکٹس اینڈ سائنس. تو فیکٹس کے ساتھ جوڑیے فیکٹس اینڈ فگرز. تو فیکٹس اینڈ فگرز پیش کی تو دل مطمئن ہوا کہ یس، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کر لیا. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس قانون پر قائم نہیں رہ سکے. یہ ایسی نامراد چیز ہے کہ چھٹتی نہیں ہے، کافر یہ منہ کو لگی ہوئی. لہذا امریکن سوسائٹی شراب چھوڑ نہیں سکی، لہذا ان کو اپنا بل واپس لینا پڑا. تو یہ کیا ہے؟ فیکٹس اینڈ فگرز کی بنیاد پر قانون سازی. جبکہ اسلام کیا چاہتا ہے کہ قرآن و سنت کی بنیاد پر قانون سازی ہو. اور ہمارے آئین میں لکھا بھی ہوا ہے، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دا سنہ. تو وہ کیا ہے؟ ریفرنس قرآن و سنت کا ہو. جو بھی قانون ہو اگر ثابت ہو جائے کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو وہ ہائر کورٹس میں ریفرنس جائے گا، وہ اپیل جائے گی، اور ہائر کورٹس اس کو سن کر اور اس قانون کو کالعدم قرار دے دیں گے، اور پھر حکومت نئی قانون سازی کرے گی. یہ ہے پروسیجر. اب آئیے کہ اس کے
ہمارے اوپر اثرات کیا ہیں؟ یعنی اب میں جو ہمارے کہہ رہا ہوں، ہمارے سے میرا مطلب ہے کہ ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، وہ قرآن اکیڈمی ہو یا کوئی اور دینی مرکز ہو، یہاں جیسے صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے محنت کی اور پڑھے لکھے لوگوں کو دین سکھانے کا بیڑا اٹھایا، اور انہوں نے یہ قرآن اکیڈمی بنائی، یہ قرآن کالج بنایا، یہ قرآن آڈیٹوریم آپ کے سامنے ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوشش ہے پڑھے لکھے لوگوں کو جو کالج اور سکول میں پڑھے ہیں، ان کو ان کی زبان میں، ان کے محاورے میں دین پڑھانا، دین سمجھانا، قرآن پڑھانا، قرآن سمجھانا۔ یہ تھا ان کا مقصد۔ ایسے ہی لاہور میں آپ کو اور بھی ادارے ملیں گے، اس ملک میں آپ کو اور بہت سے ادارے ملیں گے، اور پھر بیرون ملک بھی آپ کو بہت سارے ادارے ملیں گے۔ یہ ادارے جو ہیں، میں اب ان کی بات کر رہا ہوں، اس سے متعلق ہم لوگ جو ہیں، ہم سب لوگ کون ہیں؟ ہم دارالعلوموں میں نہیں پڑھے، دینی مدارس میں نہیں پڑھے، ہم کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں، اور ہم نے دنیاوی ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اور ہم ان میں سے دیندار لوگ ہیں، ہمارا حال کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن و سنت کا جو علم ہے، اس کی اصل سورسز تو دینی مدارس ہیں۔ میں کیوں ڈاکٹر صاحب کو سن پر متاثر ہوا؟ آپ لوگ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو سن کر کیوں متاثر ہوئے؟ کیوں اس ادارے سے منسلک ہوئے؟ کہ ڈاکٹر صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور پڑھے لکھے سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ جو 16 سال دارالعلوم میں پڑھتا ہے، اس کو ہم پڑھا لکھا نہیں سمجھتے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، جو 16 سال دارالعلوم میں پڑھتا ہے، دینی مدرسے میں پڑھتا ہے، ہم اسے پڑھا لکھا نہیں سمجھتے، لیکن میٹرک پاس کو ہم پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، بی اے پاس کو ہم پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، پی ایچ ڈی کو ہم پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، ڈاکٹر کو، انجینئر کو، اکاؤنٹنٹ کو، اور ایم بی اے کو ہم پڑھا لکھا سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری مینٹیلٹی ہے نا، کہ ڈاکٹر صاحب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ڈاکٹر عارف رشید صاحب جو ہیں وہ بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو پڑھے لکھوں کی، انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، کہ پڑھے لکھوں کی بات ہماری سمجھ میں آتی ہے، جبکہ دین کی اصل سورسز وہ ہیں۔ پھر دین میں اتھارٹی کیا ہے؟ اتھارٹی قرآن و سنت ہے، یاد رکھیے گا۔ لیکن ہم تقاضا کیا کرتے ہیں؟ کہ کوئی لاجک کے ساتھ پروو کرے، صرف بتایا جائے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے، بتایا جائے کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، تو ہماری تسلی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم سیکولرائز ہو چکے ہوئے ہیں۔ اس نظام تعلیم نے ہمارا مائنڈ سیٹ چینج کر دیا ہے۔ وی نیڈ لاجک۔ ہم کوئی سائنٹیفک پروف چاہتے ہیں، ہم کوئی لاجیکل پروف چاہتے ہیں کہ لاجک سے ثابت ہو کہ روزہ کیوں رکھنا چاہیے۔ حالانکہ روزے کی اصل جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہر روز اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک نہ کچھ کھاؤ نہ پیو، اور باقی جو پابندیاں ہیں ان کو آبزرو کرو۔ اصل میں تو وہ ہے۔ اب ہمیں ثابت کرنا پڑتا ہے کہ روزے کے یہ فوائد ہیں، کوئی سائنٹیفک اور میڈیکل فوائد جو ہے وہ نکال کے دکھا رہا ہوتا ہے کہ اس سے معدہ سیٹ ہو جاتا ہے، اس سے شوگر جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے، پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن ہمیں بڑا خوشی ہوتی ہے کہ ہاں واقعی یہ کرنے کا کام ہے۔ اور کوئی جو ہے وہ اس کی سوشل جو لاجک بتاتا ہے کہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، جنہوں نے کبھی بھوک نہیں دیکھی، تو ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ بھوک میں کیا ہوتا ہے، پیاس میں کیا ہوتا ہے، تو غریبوں کے ساتھ ایک ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ نماز، اب اس کے مختلف لیولز ہیں جس پر ہم نماز کی امپورٹنس کو سمجھتے ہیں۔ مثلا ایک لیول کیا ہے؟ اللہ کی یاد کے لیے۔ پھر ذرا جو نسبتاً زیادہ ورڈلی دیکھنے والا شخص ہے، وہ کیا سمجھے گا کہ نماز اصل میں برائیوں سے روکتی ہے۔ اچھا، اور جو ذرا اور زیادہ سیکولر مائنڈڈ ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ اصل میں یہ سوشل پروگرام ہے، کہ 5 وقت جو ہے وہ آپ کی ملاقات ہوتی ہے، اور 2 دن آپ کو کوئی آپ کا محلے دار نظر نہ آئے تو فوراً آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ فلاں صاحب کیوں نہیں آ رہے، پھر آپ اس کے گھر تیمارداری کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی ہمارا وہ جو اصل ہے، اصل بات کیا ہے؟ اللہ نے بلایا ہے اور ہمیں جا کر وہاں حاضری لگوانی ہے، لبیک، یس سر۔
یہ جو ہے یہ کوئی ہمارے دل کو بات لگتی نہیں کہ یہ بھی کوئی کام ہے. اصل تو یہی ہے حج. اب اس پر کتابیں بھری پڑی ہیں اس کے فوائد کی کہ اس کا یہ فائدہ ہے اس کا یہ فائدہ ہے. اصل موٹی سی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ پرسکرائبڈ یونیفارم پہن کر آ جاؤ میرے گھر، اور باقی سب ایڈیشنل ہے. اصل کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حج میں آپ دیکھیں نا کہ نماز تو آپ یہاں بھی پڑھتے ہیں وہاں بھی پڑھتے ہیں، ذکر اذکار یہاں بھی کرتے ہیں، خانہ کعبہ میں بیٹھ بھی کرتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت آپ یہاں بھی کرتے ہیں وہاں بھی کرتے ہیں. لیکن حج کی جو اصل عبادت ہے وہ تو طواف ہے اور صحیح ہے. اس میں کیا خاص طور پر ہے کہ صحیح کے اندر حضرت ہاجرہ سلام علیہا کو یاد کرنا ہے، ان کی قربانی کو. اور پھر حج کے ساتھ متعلق ایک قربانی ہے، وہ وہاں بھی ہوتی ہے، لیکن آپ حج کے لیے نہ بھی گئے ہوں اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی آپ قربانی کرتے ہیں. جب قربانی کیا ہے وہ بڑی مزے کی چیزیں ہیں کہ ابھی انشاءاللہ 5 ماہ کے بعد پھر عید الاضحیٰ آئے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ ٹی وی پر مذاکرے ہوں گے، اور اس میں علماء کو بھی بلا کر اور سیکولر دانشوروں کو بھی بلا کر ایک بات اسٹیبلش کی جائے گی کہ عید الاضحیٰ ہمیں انسانی ہمدردی کا سبق دیتی ہے. کیسے ثابت ہو گیا؟ کہ جی وہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے جو مستحب ہیں، فرض نہیں ہیں، غریبوں کا بھی کچھ خیال ہو، ان کو بھی گوشت کھانے کو دیا جائے. اللہ کے بندو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معصوم بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی. یہ کون سی انسانی ہمدردی تھی؟ یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے متی ماری گئی ہے ہماری. یعنی اسلام دشمنی میں دین کی جو روح ہے، دین کی جو اصل تعلیمات ہیں، ان پر چھری چلانے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں اور بالکل نان سینس باتیں کرتے ہیں. ریڈیو پر بیٹھ کر، ٹی وی پہ بیٹھ کر، اخبارات میں ان لاجیکل باتیں کہ جی عید الاضحیٰ ہمیں انسانی ہمدردی کا سبق دیتی ہے. عید الاضحیٰ یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک عمل کی، ان کی قربانی کی. بلکہ یاد آیا کہ میری عمر 69 سال ہو گئی، بچپن سے سنتے آئے تھے کہ یہ عید قربان ہے، عید الاضحیٰ ہے، اضحیٰ کے معنی ہی قربانیاں ہیں. تو لیکن اب پچھلے کوئی 20 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی وی پر جو کیپشن لگا ہوا ہوتا ہے وہ عید ایثار ہے. قربانی قرب سے نکلا ہے. قرب کس کا؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایثار کہتے ہیں دوسروں کو اپنے اوپر پریفر کرنے کو. 28ویں پارے میں آیا نا، یوسرون علی انفسہم ولو کانوا بہم خصاصہ. وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یعنی انصار کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے مہاجرین کو ترجیح دی اپنے اوپر. ولو کانوا بہم خصاصہ، خواہ خود انہیں تنگی کا سامنا ہو. تو یہ ایثار ہے. قربانی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنا ہے نا، اور ورڈلی انسانوں کے ساتھ جوڑنا ہے. تو عید ایثار بنا دیا اس کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا کر کون سا ایثار کیا؟ قربانی کی تھی، حاصل کی تھی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی تھی. اور ان کا بیٹا بے گناہ بھی تھا، اور بیٹے کا خون انسانیت کے کسی کام نہیں آیا. کیوں کیا انہوں نے؟ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کا حکم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو پوری زندگی یسر ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی حکم دیا ان کا یسر. آپ غور کیجئے کہ 80 سال کی عمر میں دعا مانگی کہ اللہ بیٹا ہی دے دے. 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل عطا ہو گئے. اب بڑھاپے میں عام طور پر پوتے نواسے بہت پیارے لگتے ہیں، اپنے بچے بھی اتنے پیارے نہیں لگتے جو جوانی میں ملے ہوتے ہیں. اور اگر اپنا بیٹا ہی 86 سال کی عمر میں ملا ہو تو آپ غور کیجئے حضرت اسماعیل کو کتنا پیار کرتے ہوں گے،
کتنی دفعہ ان کو گود میں اٹھاتے ہوں گے، کتنی دفعہ ان کا منہ چومتے ہوں گے، کتنی دفعہ ان کو گلے سے لگا کر بھیجتے ہوں گے، لیکن اچانک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ماں بیٹے کو یہاں چھوڑو اور چلو، فوراً انہیں چھوڑ کر چل پڑے، اور اتنا وقت بھی ضائع نہیں کیا کہ بیوی سے کہیں کہ بھائی بس مجھے حکم آ گیا اللہ کا تو بس میں تو جا رہا ہوں، منہ موڑ کے چل پڑے۔ بیوی نے پیچھے سے جا کے پوچھا ہے کہ کہاں چلے؟ بعض روایات میں انہوں نے جواب نہیں دیا، بعد میں صرف اتنا کہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ بس بندگی تو صرف اسی کا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بھی بڑے ایک دلچسپ بات ہے، خواجہ میر درد ایک بہت بڑے صوفی بزرگ تھے نو ڈاؤٹ، ان کا ایک شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ ہمارے جو اہل علم ہیں، دانشور ہمارے، ان کو یہ شعر بہت یاد ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انسان کو خواجہ میر درد نے پیدا کیا تھا یا رب العالمین نے پیدا کیا تھا؟ اللہ نے پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ واشگاف الفاظ میں دو ٹوک الفاظ ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں، میرے غلام بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی غلامی یہ ہے اصل حاصل اس زندگی کا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے۔ اور اب اس کے اوپر جب تمام عبادات کو گھما کے دیکھ لیں، جتنا پورا کا پورا دین ہے آپ کو اس کے گرد گھومتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ کا حکم ہے کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے، اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور غلامی کسی پرسن کی ہوتی ہے، کسی ادارے کی نہیں ہوتی، کسی مشین کی نہیں ہوتی، کسی طاقت کی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک پرسونیفائڈ بینگ ہے، اس کو مان کر، اپنا رب مان کر اس کی بندگی کرنا، اس کی غلامی کرنا، اس کا ہر حکم تسلیم کرنا، اسی پر ڈیپینڈ کرنا، اسی سے حاجت طلب کرنا، اور اسی سے ڈرنا، اسی سے پناہ طلب کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اس بندگی کے تقاضے ہیں۔ جبکہ سیکولرزم، یہ سارا کا سارا جو فلسفہ ہے، میں نے اس کیا تھا کہ میں آپ کو سناؤں گا، وہ بتا دیتا ہوں کہ 1920s میں ایک فلسفہ آیا لاجیکل پازیٹیوزم، جس کو اس کے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو ڈیفینیشن۔ لاجیکل پازیٹیوزم آلسو کالڈ لاجیکل امپیریسزم واز an early 20th century philosophical movement that held that a statement was meaningful only if it could be verified or confirmed through experience۔ وہی بات کہ جو ایکسپیرینس کیا جا سکے، ویریفائی کیا جا سکے۔ لاجیکل پازیٹیوزم relied exclusively on observable events, for knowledge about the world۔ یعنی علم جو ہے وہ صرف observable، verifiable اور جس کا ایکسپیرینس کی جا سکے وہ علم ہے، اس کے علاوہ علم نہیں ہے۔ تو سیکولرزم کا جو اصل جو زہر ہے وہ علم کے اندر ہے کہ belief that laws and education should be based on facts and science etc۔ یعنی اس کا جو خلاصہ نکالا ہے، یہی جو بات یہاں پر کہی گئی ہے نا کہ میننگ فل۔ تو ڈاکٹر صاحب نے وہاں اس کتاب میں، اس کا انٹروڈکشن بھی کروا دیتا ہوں، اسلام کی نشت و ثانیہ کرنے کا اصل کام، اس میں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ پچھلی 2-3 صدیوں سے مسلسل تحریروں کے ذریعے اور پھر اس کے بعد سائنس کے ذریعے سے یہ بات جو ہے یہ پوری طرح اسٹیبلش کر دی گئی ہے کہ حقائق صرف وہی ہیں جو سائنٹیفک اوریجن رکھتے ہوں، اور جو فائنل کنکلوژن نکالا گیا ہے وہ 3 ہے کہ اللہ تعالیٰ، مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن ایکسپیرینس سے کہیں ویریفائبل فیکٹ نہیں ہے، ہوا کرے لیکن ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے، یہ اٹس ناٹ امپورٹنٹ۔ جب ہمارا اس کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے لہذا بس اس کو چھوڑ دو، لیکن یہ کائنات تو ہے نا، نظر آ رہی ہے، اس کو امپورٹنس دو۔ مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ روح ہے، جیسے وہ سن 48 والے ایڈیشن کی جو میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی ریلیجن کی، کہ who has given man a spiritual nature which continues to exist after death of the body۔ چھوڑو اس کو،
ہمیں نظر تو آتی نہیں، ہم اس کو پکڑ تو سکتے نہیں، لیکن یہ جسم تو ہے نا، ہاں اس کو بناؤ اور سنوارو۔ اور رہی آخرت کی زندگی، مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گا، لیکن سائنٹیفکلی یہ بات پروو نہیں ہے، لہٰذا forget about it۔ مے بھی ہوتا ہو، ممکن ہے زندگی ہو، لیکن کیونکہ ویریفائبل نہیں ہے لہٰذا چھوڑ دو۔ تو اللہ کو چھوڑ کر کائنات پر غور کرو، انسان کی روح کو چھوڑ کر اس کے جسم پر غور کرو، مادے پر غور کرو، اور حیات اخروی کو چھوڑ کر حیات دنیاوی پر غور کرو۔ ہاں وہ جو میں نے کہا تھا ونڈو ڈریسنگ، وہ ونڈو ڈریسنگ کیا ہے کہ سیکولرزم مذہب میں دخل انداز نہیں ہوتی۔ تو کہا کیا گیا ونڈو ڈریسنگ کے طور پر، کہا گیا کہ ہم کسی کے مذہب میں دخل اندازی نہیں کرتے۔ وی ڈونٹ مائنڈ whether someone believes in God or he doesn't. We don't mind he believes in one God, 10 gods or 1,000 gods. We don't mind if someone prays or he doesn't. He prays 5 times, 10 times یا ساری رات کھڑا ہو کے تہجد پڑھتا رہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ٹھیک، پھر ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کیونکہ آخرت کو مانتا ہے، لیکن یہاں کے جو معاملات ہیں، وہ جو قوانین ہیں وہ اس کے مطابق کریں۔ تو یہ سب کا سب جو ہے یہ سیکولر تعلیمات کا، سیکولر نظریات کا اثر ہے۔ تو جو بھی اسکول گیا تو اقبال نے جو کہا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اور ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ اور اکبر الہ آبادی نے کہا کہ یوں قتل سے لڑکوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ یہ جو بنیادی طور پر کلیش ہے اسلام کا سیکولرزم کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور دل کی گہرائیوں سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔